डीजी ब्रावो थे उस वक्त आईएसआई में, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये सीआईए के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये सीआईए से ऑर्डर लेके आते हैं और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। सारे हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हर लेवल पे हमने गन डाल दिया था ना जी। जब आई वेंट टू अ सेफ हाउस, F10 में था एक, और वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब थे और एक कर्नल साहब भी बैठे हुए थे। पाकिस्तान में जो कस्टम्स है उसका निज़ाम किस तरीके से चलता है एंड हाउ डिड यू ट्राई टू ऑटोमेट इट? एक दिन दफ्तर में ये हुआ कि आशिर साहब बैठे हुए थे, दिस इज अबाउट 2008 या 2009, और मैंने ये देखा, उस दिन ये हुआ कि जी मैं बैठा डेटा एनालाइज कर रहा था, और जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है, फर्ज करें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और 12 घंटे में ये पोर्ट कासिम में यही कंटेनर एक्सपोर्ट का सामान लेके वापस पहुंच रहा। अब इस बात की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कंटेनर जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चला है, और तो ये तो पेशावर जाएगा, पेशावर से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको 10 से 12 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, फिर वहां पे फेंकेगा सामान, फिर ये कंटेनर वापस आएगा, तो कम से कम ये 15 दिन का साइकिल होना चाहिए। फिर एक्सपोर्टर इसको लेगा, फिर उसमें एक्सपोर्ट का सामान डालेगा। ये कंटेनर 12 घंटे में यहाँ से निकला इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में वापस पहुंच रहा है QI सिटी में, तो ये कंटेनर तो पेशावर नहीं गया। पहले तो मैंने कहा कि ओके, ये स्ट्रिंग पे जरा लड़कों का, वो डेटा वालों को, कि यार मुझे जरा ये दिखाओ कि ऐसे कितने कंटेनर हैं जो कि अफगानिस्तान गए हैं लेकिन ये से 12 घंटे में वापस आ गए, राइट? तो मिनटों में मेरे पास कोई 150-200 की लिस्ट आ गई कि जी ये साहब ये पिछले हफ्ते का ये कैसे था। उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, हाँ जी बिल्कुल आया है, फलाने जहाज पे चढ़ा है, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये फलाना मौजूद है, ये ट्रक नंबर मौजूद है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर नहीं जा रहा। हमने वो उठाए और वो एक सैंपल लिस्ट उठा के 150-200 कंटेनर्स की, मैंने एक लेटर लिखा, अपने कलेक्टर से बात की, और वो उठा के हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिया कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये लग रहा है कि कंटेनर जो कराची से निकल रहे हैं पेशावर जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते और वो कराची ही में कहीं प्रेफर हो रहे हैं, और ये कोई और मसला है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान का कंटेनर जो है कानून के मुताबिक सिर्फ NLC उठा सकती है। अगर ये कंटेनर अफगानिस्तान नहीं जा रहे तो फिर NLC क्या कर रही है, और फिर ये तो ऊपर जर्नलों तक बात जाएगी। इस दौरान जब ये मामला खुलेगा, ये कितने सालों से हो रहा है और ये डेटा कैसे, हमारे सिस्टम से पहले तो इस तरह के डेटाज ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब वो डेटाज आने शुरू हो गए। अब साथ ये भी इश्यूज आएंगे कि पेशावर का कलेक्टर क्या कर रहा है, और पेशावर पे जो पूरा प्रोसेस है बॉर्डर ट्रांसफर होने का वो क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा गन चल कैसे रहा है। सो वो जो हमें पता चला, तो वो टिपिकली ये होता था कि जी उसमें जितना महंगा इंपोर्ट का सामान है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कपड़ा, जिसने कराची में बिकना है, कराची उसकी मार्केट है, फलाना, वो एक कंटेनर पे कोई 20 से 22 लाख रुपए की ड्यूटी थी उस वक्त। उस पर डील हुई भी थी, 6 या 7 लाख रुपए वो देते थे, यहीं से कंटेनर उठाते थे, जाके अपने गोदाम में खाली करते थे। लेकिन बेवकूफ़ों से ये भी सब्र नहीं होता था कि कम से कम कंटेनर ही 15 दिन खड़ा रखो, ठीक है जी, क्योंकि यार जब सब भी मिले हुए थे उसमें। अब आप सोचें कि कई हजार कंटेनर, हर कंटेनर पे 5 लाख 8 लाख जो भी उनका तय है वो चल रहा है, और हर एक को सहूलत है, सब में पैसे बांट रहे हैं। अचानक हम सस्पेंड हो गए, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी सारी टीम हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड करते हो तो आपने उसको वजह बतानी है कि भाई मुझे क्यों आपने सस्पेंड किया, मैंने किया क्या, कहा दिस इज व्हाट द लॉ इज। हमें 1.5 साल तक किसी ने शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया, ये ही नहीं बताया कि भाई आपको क्यों सस्पेंड किया गया। हम जिसके पास जाते थे बस सब आएं बाएं शाएं करके छुप जाते थे। We did not understand, later on we found out कि जी हमारे खिलाफ ISI ने रिपोर्ट की, जनरल थे आसिफ यासीन, बाद में कोर कमांडर बने, डीजी ब्रावो थे उस वक्त ISI में, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है।
اس کے بعد کیا ہوا جی, چونکہ ہم CIA کے ایجنٹ تھے تو we were all suspended and nobody had the courage, nobody questions a letter from ISI. بھائی ہم ایجنٹ تھے تو پھر ہمیں پکڑ لیتے, پھر کچھ ہوتا, وہ بھی کچھ بھی نہیں, بس مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں پروجیکٹ سے سسپینڈ کر کے دوسرے لوگ لے کے آنے تھے, کیونکہ بیسیکلی وہ پروجیکٹ بند کرنا. یہ وہ والا کیس ہے جو سپریم کورٹ تک چلا, جس کو ISAF کنٹینر اسپیم کہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, کراچی بددمنی کیس بھی اس کو کہتے ہیں, جس میں جا کے مانا گیا سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کہ جی 50 ارب روپے کی کم از کم کرپشن ہوئی ہے کسٹمز میں. چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو یہ مان کے آیا ہوا ہے, آج تک اس پہ 1 ٹکے کی ریکوری نہیں ہوئی, کیونکہ سب میں 1998 میں آپ نے سول سروسز آف پاکستان کو جوائن کیا اور پھر کچھ سالوں بعد آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دے کے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. سو واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ 2001 میں for the first time I come to Canada where all of my family is, because I have not applied for immigration yet, and 2000 میں, and because everybody is saying کہ یار ذرا آ کے دیکھو تو صحیح کہ میاں یہ بھی ایک دنیا اچھی ہے. میں آیا جب کینیڈا آیا 2000 میں, تو کینیڈا بڑی اچھی جگہ ہے, سارا بڑا آرڈر ہے, بڑا سسٹم ہے, بڑا فلانا ہے. لیکن ایک خیال لے کے میں واپس اپنے ساتھ گیا جب میں پاکستان گیا, اور وہ خیال یہ لے کے گیا کہ جی ہم کینیڈا میں اگر 15-16 گھنٹے آ کے محنت کریں گے, کام کریں گے, اور ایک جگہ تک, ایک مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں پہ ہم پاکستان میں پہلے سے ہیں, تو یہ 15-16-18 گھنٹے میں اپنے ملک میں کام کیوں نہیں کر سکتا, اور ہم اس کو چینج کیوں نہیں کر سکتے تاکہ ہمیں یہاں سے جانا ہی نہ پڑے, ہم اس کو کینیڈا کیوں نہیں بنا سکتے. ہمارے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر منظور, ہی واز مائی کلیکٹر ان کسٹمز, وہ ممبر کسٹمز بنے تھے. سو ممبر کسٹمز از ہیڈ آف کسٹمز ان پاکستان. اور چیئرمین ریاض ملک صاحب تھے جو کہ میرے انٹیلیجنس میں DG رہے تھے, تو وہ اب چیئرمین تھے. They were both excellent officers. And I thought to myself کہ عاشر صاحب, if there is a window of opportunity to bring some change in customs or FBR, that window of opportunity is now, because Riaz Malik is the chairman, Central Board of Revenue, and Dr. Manzoor is the member, and they are both great officers, right? So we approached them, میں اور میرا ایک اور دوست عرفان, وہ UET سے انجینئر ہے. سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا کہ کسٹمز کو ایشو کیا, اور وہ ایشو پاکستان میں ہر محکمے میں کوئی ایشو. بات یہ ہے کہ ایک فائل آگے تب تک نہیں چلتی جب تک کوئی شخص ان کاغذات کو پکڑ کے ایک سرکاری دفتر میں نہیں جاتا, وہاں لائن میں کھڑا نہیں رہتا, اور ہر کلرک اور ہر افسر اور ہر میز کے سامنے اپنی فائل پیش نہیں کرتا, اور اس فائل کے ساتھ کوئی سلامی پیش نہیں کرتا, آپ کی فائل آگے نہیں چلتی. آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو, آپ نے پاسپورٹ بنانا ہو, آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہو, آپ نے بجلی کا بل دینا ہو, گورنمنٹ کی جو سروس کا ڈیلیوری کا جو میکنزم ہے, جو کہ ہر گورنمنٹ کا پرائم کام ہے, وہ اس کے لیے a body has to be connected to a paper, otherwise the paper doesn't move. So customs میں پرابلم یہ تھا کہ جی each goods declaration or an import say which is brought into this country has to have اس کی file pay. If there's nothing wrong with it, so there were 34 verifications and 62, there were 34 signatures and 62 verifications on each document. میری ناچیز رائے میں کسٹمز وہ محکمہ ہے جو کہ آپ کی اکانومی کے گرد بریکٹ ہے, اور اکانومی ملک میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ پاس پیسے ہی نہیں ہے نا, تو آپ کہیں بھی نہیں جا, نہ کچھ نہیں, باقی تو کر ہی نہیں سکتے. اور پیسوں کا کام شروع ہوتا ہے کسٹمز کے محکمے سے. اب اگر آپ باہر سے جو کچھ منگاتے ہیں, اگر دبئی سے ایک کنٹینر کراچی کے پورٹ پہ پہنچ جاتا ہے 36 گھنٹے میں, تو وہ پورٹ پہ 12 دن پڑا رہتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ 32 سگنیچرز اور 64 ویریفیکیشنز کروانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. The problem with businesses is predictability. کہ میرا مال جو آج آیا ہے میرے گودام میں کتنے دن میں ہوگا, یہ مجھے گارنٹیڈ بتا دے, یہ بتا دے مہینے بعد ہوگا, لیکن گارنٹی دے دے کہ مہینے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان کسٹمز میں 12 دن لگتے تھے پورٹ پہ سے سامان صرف نکلنے کے لیے. جب آپ کے شپ سے کنٹینر اترتا ہے تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہے ٹرمینل کے ڈیٹا میں, اور جس وقت آپ کے گیٹ سے باہر نکلا تو وہ کمپیوٹر کا ایگزیکٹ ٹائم سیکنڈز تک موجود ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ڈیمیج کے چارجز یا اپنے پیسے لینے, تو کال کے ٹائمز کی طرح وہ ریکارڈڈ. سو 12 دن آپ کا 50% کنٹینر 12 دن میں نکل رہا ہے.
یہ ٹائم نیو یارک میں جو کہ آپ سے 100 گنا زیادہ کنٹینر ڈیل کرتا ہے ہر روز، اس میں یہ ٹائم 27 منٹ ہے. آپ کے پاس یہ ٹائم 12 دن ہے. تو آپ خاک ترقی کرو گے، آپ کی انڈسٹری خاک چلے گی. وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم پورے کسٹمز کو آٹومیٹ کر دیں. میرے خیال میں کوئی سسٹم تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ کسی انسان کی ثوابدید پہ چل رہا ہوگا. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف پیپل. اس کے لیے ہم نے قانون تبدیل کیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا قانون جو ہے، جو 1965 کسٹمز ایکٹ ہے، وہ ایکچولی 1835 برٹن کا سی کسٹمز ایکٹ ہے، جس کو ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. ہم نے آپ نے ہر قانون کے ساتھ یہ کیا. ٹھیک ہے، آپ کا CRPC جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی، وہ سالا قانون سازی کرتا نہیں، وہ پولیس والے کو بتاتا ہے کہ تو نے یہ سکندر کو نہیں پکڑنا. بھائی تو جا کے اپنی قانون سازی کر یار. ٹھیک ہے، اچھا وہ اس نے نہیں کرنی. پہلے تو آپ کو قانون کو اٹھا کے 1835 سے 2001 میں جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہاں لانا تھا. کسٹم ایکٹ کو چینجز کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو نا کہ کسٹم ایکٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا، تو ہوتا کیا ہے، وہی پنجابی کی مثال ہے، جڑا بولے وہ کنڈی کھولے. کہ اچھا بھائی آپ کو یہ آئیڈیا آیا کسٹم ایکٹ تبدیل کرنا چاہیے تو آپ کریں. پھر بھائی مجھے تو ٹرین کسی نے نہیں کیا کسٹم ایکٹ تبدیل کرنے کے لیے، لیکن اب ہم بیٹھ گئے، ہم نے کسٹم ایکٹ تبدیل کیا. اس کے بعد پھر اسمبلی سے پاس کراؤ، پھر سینٹ سے پاس کراؤ، پھر پہلے تو قانون کو لے کے آؤ جو آپ بنانا چاہتے. اس کے بعد ہم نے ہر چیز کو آٹومیٹک کر دی. ہم نے کہا کہ جی عائشہ صاحبہ ہیں، یہ امپورٹر ہیں، ان کو کیوں کسٹم کے دفتر آنے کی، کسٹم ہاؤس کراچی نے آنے کی کیا ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اور یہ ہم انہیں کہتے ہیں آپ 6 کاپیاں اس چیز کی کریں، اس کے ساتھ اتنی فوٹو کاپیاں اس کی لگائیں، یہ فلانا. وائی ڈز شی ڈو دس، رائٹ؟ سو بیسیکلی do we need to look at her face or do we need to look at those papers? No, we need information to make decisions, right? And we are living in the 20th century now. We don't need her to come here. She should not come to a building. A customs office should not be a building. A thana should not be a building. A thana should be a web address. That's what it should be, right? So ہم نے کیا کیا کہ جی ہم نے ایک کمپیوٹر انوائرمنٹ بنانا شروع کیا کہ جی یہ کسٹمز کا کمپیوٹر ہے. یہ کسٹمز کے جو سرورز ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے تو شپنگ لائنز جو کہ مرسک نے یا امریکن پریزیڈنٹ لائن نے سنگاپور سے کنٹینر اٹھایا اور وہ لے کے کراچی کی طرف اس نے آنا ہے، تو وہ جہاز آنے سے پہلے ہمارے سسٹم کو ساری انفارمیشن پھینک دے گا کہ جی یہ جہاز آ رہا ہے، فلانی تاریخ آ رہا ہے، فلانے ٹرمینل پہ لگے گا، اس کے اندر یہ کنٹینرز ہیں، اس کے یہ اندر فلانا ہے. تو جو ہم عائشہ بی بی سے مانگتے ہیں کہ جی آپ مینیفیسٹ کی کاپی مجھے لا کے دیں، اب وہ کاپی انہوں نے گھر میں بنائی ہے، اس میں سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں نا. پیپر پہ جھوٹ بولنا آسان ہے. جب ڈیٹا ڈائریکٹلی سورس سے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے تو نہ آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، نہ اس پہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. سو APL نے ہمیں جہاز آنے سے 15 دن پہلے ہی انفارمیشن آ گئی کہ جی یہ کنٹینر آئے گا جو کہ عائشہ بی بی کا ہوگا فلانے دن، یہ اس کا BL نمبر ہے، فلانا ہے، یہ اس جہاز پہ ہے، یہ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پہ اس ٹائم پہ لگے گا. ہمارے کمپیوٹر نے ساری شپنگ لائن سے ہم کنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ٹرمینلز کے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے کہ جی ہم نے ٹرمینل کو بتایا کہ یہ جہاز اس وقت آئے گا، اس میں یہ کنٹینر ہے، آپ اتار لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا نا. مطلب وہ اس نے جو اتار لیے نہیں، پھر آپ یہ سارے کام بعد میں کرتے تھے کیونکہ آپ 1835 کی میں آپ کے جہاز چل رہے تھے کیونکہ قانون 1835 کا تھا. ٹھیک ہے، اب ٹرمینل کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو گئے. اب جب عائشہ نے امپورٹ کی کچھ تو آپ گھر پہ بیٹھی ہیں، آپ کو ایک میسج آیا. اب آپ نے ایک دفعہ کسٹم ہاؤس آنا ہے زندگی میں، ایک دفعہ، جس میں آ کے آپ نے اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالنا ہے، اور ہم نے قانون میں ڈیجیٹل ID دے دی کہ اب جب آپ ہمارے ویب سائٹ کو لاگ ان کریں گے تو ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ آپ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لاگ ان ہوئی سسٹم میں. تو جب آپ لاگ ان ہوئی تو آپ نے کہا جی میں نے امپورٹ کی. آپ کے سامنے فرق چوائسز ہیں، آپ نے کلک کیا امپورٹ. اس نے آپ سے پوچھا جہاز کا نام، تو ڈراپ ڈاؤن آ رہا ہے، آپ نے اپنا جہاز چوز کیا. اس نے آپ سے پوچھا آپ اپنا بل آف لیڈنگ نمبر ڈالیں، وہ بھی اس جہاز کے اگینسٹ آ رہا ہے، یا آپ نے ڈالنا تو اس نے آپ کو دکھا دیا، آپ نے کلک کیا. ساری انفارمیشن خود بخود پاپولیٹ ہو گئی. آپ نے اپنی قیمتیں ڈالیں جو کی، اس نے آپ کا بل کیلکولیٹ کیا، اور رات کے 2 بجے آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، یا آپ امریکہ گئی ہوئی ہیں، یا آپ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں، آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا، آپ نے وہیں سے اپنی ڈیکلریشن
فائل کی. ہم نے سرور بینک کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے. آپ نے جتنی آپ کی ڈیوٹی بنی وہ آپ نے اسی وقت کلک کیا, وہ پیسے سرکار کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئے. اب 9 سے 5 بجے تک کسٹم کا دفتر نہیں لگے گا, اور وہ صرف فلانی جگہ پہ نہیں لگے گا, وہ صرف لاہور ملتان ادھر ادھر نہیں, وہ اب ساری دنیا میں وہ دفتر ہے. اب وہ چائنا سے چل رہا ہے اور وہ رات کے 2 بجے بھی چلتا ہے. سو فرام 9 to 5 offices we went to 24/7 365, right? So you file a declaration, you paid your duties, it has hit the custom system, the servers are working on it. They decide کہ یار یہ عائشہ نے پہلے بھی آلو منگاتی تھی, آج بھی آلو منگا لیا. پہلے ہم نے اس کا کنٹینر کھولا تھا, کوئی پرابلم نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا. کنٹینر 20 کلو کے کنٹینر, اب میں آلو کتنے کلو آتے ہیں نارملی؟ سے 21 ٹن آتے ہیں. کیا باقی سب کے بھی 21 ٹن آتے ہیں؟ عائشہ نے بھی 21 ٹن لکھا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جب ٹرمینل کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ٹرمینل کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان کے کمپیوٹر کے, تو ٹرمینل کی جو کینٹری کرین ہوتی ہے وہ جہاز سے کنٹینر اتار کے ٹرک پہ رکھتی ہے نا, جیسے جیسے اتار رہی ہوتی ہے, اس کے لوڈ سیلز کے ساتھ بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو ہر کنٹینر کا فزیکل ویٹ ہمارے سرور میں خود پہلے سے موجود ہے آ کے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کا وزن بھی ڈکلیئر کیا ہے, جو آپ نے قیمت ڈکلیئر کی, کیا سب بھی اسی قیمت پہ آلو منگاتے ہیں؟ جس سپلائر سے آپ نے منگایا اسی نے سب کو دیا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کے 5 کنٹینر کھولے تھے, کیا ان میں سے کوئی آلو کے علاوہ کوئی چیز نکلی؟ نہیں نکلی. تو مشین نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یار یہ عائشہ روز آلو منگاتی ہے, اسی لوگوں سے منگاتی ہے, یہی قیمت ہے, یہی فلانا ہے. اس نے اسی وقت آپ کو میسج بھیجا کہ جی آپ کا میں نے کلیئر کر دیے آلو, آپ اپنا ٹرک اٹھا کے لے جائیں. ہم نے جناب یہ سسٹم بنا دیا, ڈپلوائے کر دیا, لگا دیا, ٹھیک ہے. آپ کا ٹائم پہلے 3 مہینے میں 12 دن سے 4 گھنٹے پہ آ گیا. سارے ہمارے دشمن کیوں ہو گئے؟ ہر لیول پہ ہم نے گند ڈال دیا تھا نا جی. ایسے لوگ ہمارے پاس آ کے انہوں نے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کسٹم والا کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کا ستیاناش کر دی. کیوں؟ جب میں یہ پریزنٹیشن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں کر رہا تھا جنیوا میں, تو سوئٹزرلینڈ نے کا یہ کمنٹ تھا. اس نے کہا جی ہمیں آپ کا سسٹم میں سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ ایک آدمی ایک لیپ ٹاپ لے کے پورا ملک چلا سکتا ہے کہیں سے بھی, بیکاز ریئل ٹائم آپ کا سارا سسٹم چل رہا تھا. سو اف یو نو اٹ یو کنٹرول اٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی, چاہے فوجی بیوروکریسی ہے, چاہے سول بیوروکریسی ہے, چاہے ڈی ایم جی ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے کسٹم ہے, اس کو شوق ہے اپنی پوسٹیں بڑھانے کا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے اب جب کاغذ کا سسٹم تھا تو ہر جگہ دفتر تھے نا جی. سو لاہور کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, پشاور کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, کوئٹہ کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا, کراچی کے لیے الگ کلیکٹر ہوگا. اب عاشر صاحب نے آ کے ایک کمپیوٹر بنا دیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امپورٹر کدھر ہے, کلیکٹر کدھر ہے, بینک کدھر ہے, فلانا کدھر ہے. تو کلیکٹروں کی یہ اب تو ہمیں 500 کلیکٹروں کی ضرورت ہی نہیں رہی, ہمیں ٹوٹل 6 کلیکٹر چاہیے, ٹھیک ہے. اسی حساب سے ہمیں ڈپٹی کلیکٹر چاہیے. آپ کی گورنمنٹ بھی لین ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو مارنے کو ساری دنیا تیار تھی نا, میں تو دشمن تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ میں نے تو پوسٹیں ہی نہیں کریٹ ہونے دے رہا. سسپینشن کے بعد آپ کی ملاقات ISI کی کچھ آفیشلز کے ساتھ ہوتی ہے, کچھ آپ اس میٹنگ کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ سارا معاملہ چلا اور فلانا ہوا تو I wrote a letter to آصف یاسین and I said کہ جی if you want to hear the story میں volunteer نا. روز میرے پیچھے ISI کی گاڑیاں چل رہی ہیں, میرے فون تم سن رہے ہو, میں گھر سے باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے, میں گھر کے اندر گھستا ہوں باہر گاڑیاں کھڑی ہیں. you are trying to intimidate me, why? You know, just call me. What's your problem? تو جب I went to a safe house, F10 میں تھا ایک, اور وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور ایک کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. باتیں چلنی شروع ہوئی, میں نے اس کو سارا ایکسپلین کیا کہ جی آپ ملک کا سیکیورٹی ڈیٹا ملک سے باہر جاتا ہے. میں نے کہا یار پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسٹمز میں آٹومیٹڈ سسٹم میں آپ نے بل آف انٹری فائل کی ہے فوج نے؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا بھائی تو جب ہمارے کمپیوٹر میں جو انفارمیشن آتی نہیں وہ ہم کسی اور کو کیسے بھیج سکتے ہیں 2 منٹ لیں کہ جی میں CIA کا ایجنٹ. دوسری بات, کیا پاکستان کی اپنی شپنگ لائن ہے؟ کہ جی نہیں. تو آپ جو بھی اگر فوج کا کچھ منگاتے ہو تو آپ کس پہ منگاتے ہو؟ امریکن پریزیڈنٹ لائن شپنگ لائن پہ, مسک پہ, نیڈ لوئڈ پہ, ساری امریکہ کی لائنوں پہ ہی آپ کی جہاز آتا ہے نا. اور اس میں آپ نے مینیفیسٹ دیا ہوتا ہے نا کہ یہ سامان ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے, یہ کون لے کے کس کو دینا ہے, اس کے اندر کیا ہے, جو بھی ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو آپ ان کو پہلے دیتے ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھ پہ الزام یہ ہے کہ جو آپ نے APL کو بتایا تھا وہ APL سے سن کے میں نے ان واپس بتایا. تو آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ٹھیک.
اور سوال یہ ہے کہ یہ جو سرورز ہیں کیا ان کی ایڈمنسٹریشن، میں تو ڈیزائنر آف دا سسٹم ہوں، پروسیس فلو ہوں، میں کوئی کوڈر نہیں ہوں، مجھے نہ کوڈنگ آتی ہے، نہ میں کوئی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں، نہ یہ کام مجھے آتا ہے. وہ تو آپ کے آئی ٹی کے بندے ہیں جو کہ پرالنے لگائے میں ہیں، اور جو آپ کے سرور ہیں یہ فزیکلی 2 اسٹیل ڈورز کے پیچھے فلانی جگہ ہیں. یہ کس کے ساتھ نیٹ ورک کرنے ہیں، وہ نہ وہ اسکل مجھے ہے، نہ وہ مجھے آتی ہے، نہ میری ٹیم میں. وی آر کسٹمز آفیسرز، رائٹ؟ So they said, yeah, we realize all this, but still for 3 years, 1.5 سال بعد ہمیں شوکاز نوٹس دیا گیا ٹوٹا پھوٹا، کیونکہ ظاہر اس شوکاز نوٹس کا کوئی سر پاؤں تو تھا نہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب کیا کہتے ہیں کہ جی ISI نے یہ کہا تھا. لیکن ہم پھر بھی 3 سال سسپینڈ رہے. کیوں؟ کیونکہ ISI نے یہ تو مان لیا کہ جی ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا ہے، لیکن وہ اپنا لیٹر وڈرا کرنے پہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ جی ہم وڈرا نہیں کر سکتے، ہم کیسے مان جائیں کہ ہم نے غلط لیٹر ایشو کر دیا، تو ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ لیٹر یہیں کا یہیں رہے گا. اور ظاہر محکمہ تو پہلے ہی محکمے نے کیا ہی یا ان سے کروایا ہی اس لیے تھا کہ ان کو تو صرف وہ ایک لیٹر چاہیے تھا. اور اس 3 سال میں آپ نے پروجیکٹ کا ستیاناش کیا ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی تھی، تو اس دن میں نے اپنا ایک لیٹر اٹھایا. میں پہلے سے تنگ تھا، میں نے کہا کافی ہو گیا، تم نے تمہارے مسئلے جانے. تو میں نے ایک ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا، مجھے ارلی ریٹائرمنٹ ملی. ٹھیک ہے جی، اور میں یہاں آ گیا. پچھلے 3 سال سے میری پینشن بھی بند کر دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رکھ لے پاس رستہ دیکھ، میں رکا نہیں، میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں جا رہا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, please subscribe to our YouTube channel.